अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से हम बात करते हैं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक छोटी लेकिन मौसर आदत से। हम अक्सर सुनते हैं कि सुबह नहार मुँह पानी पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या ये वाकई इतना मुफीद है जितना दावा किया जाता है, या इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं? इसी तरह आज हम बात करेंगे जिगर की सेहत के हवाले से भी, जो हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हर किस्म के जहरीले मादों को फ़िल्टर करके हमें सेहतमंद रखता है। क्या आप जानते हैं कि कुदरती ग़ज़ाएँ आपके जिगर को साफ़ करने और डिटॉक्स करने में कैसे मदद कर सकती हैं? ये मौज़ूआत ना सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे मारूफ माहिर तिब्ब नबवी डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, जो कि हमें इन तमाम मसाइल पर तफसीली रहनुमाई फराहम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र। डॉक्टर साहब, जैसे से मैंने कहा, नहार मुँह पानी पीने के जो फ़वाइद हैं उन पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि हम देखते हैं कि कभी ये कहा जाता है कि नहार मुँह पानी पीते हैं तो वो हमारे जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कहीं ये नुकसानदेह भी है या फ़ायदा ही फ़ायदा है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पानी कौन सा पीना चाहिए। ठीक है। पानी को जिस पॉट में रखा गया है वो सारी रात उस पानी की प्रॉपर्टी को अपने अंदर अब्जॉर्व करेगा। सपोज अगर प्लास्टिक की बोतल में पानी पड़ा हुआ है तो वो कैंसर बनाएगा। अगर वो सिल्वर में पड़ा हुआ है तो वो सिल्वर के सारे केमिकल्स को अपने अंदर अब्जॉर्व करने के बाद आपकी बॉडी को वो सिल्वर के पार्टिकल्स देगा। ठीक है। अगर पानी मिट्टी के बर्तन में पड़ा हुआ है और वो पानी आप सुबह को पीते हैं तो वो सारी रात मिट्टी को अपने अंदर अब्जॉर्व करने की वजह से जब आप उसको इनटेक करेंगे तो पानी की प्रॉपर्टी सारी की सारी मिट्टी वाली बन जाएगी, तो आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि जो पानी हम पी रहे हैं वो सारी रात कहाँ पड़ा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो पानी को पीने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें पानी कौन सा पीना है। ठीक। मैं अक्सर अपनी तकारीर में एक बात कहता हूँ कि लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमें ऐसी चीज़ बताओ जो हमें सेहतमंद करे। हम ये क्यों नहीं जानते कि ये कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बीमार करती हैं। बिल्कुल ठीक है। बीमारी की वजह क्या बन रही है? जो कॉज हैं उसको जानना चाहिए। जो वे ऑफ लाइफ है वो तो अल्लाह ने बता दिया है। तो हमें पानी वो पीना चाहिए जो मिट्टी के बर्तन में पड़ा हुआ है। और सुबह के वक्त अगर हम वो पानी पिएं, जैसे शहद को पानी में ऐड करके सुबह को पिया जाए, तो वो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को डिटॉक्स करने की एक बेहतरीन नेचुरल रेमेडी है। सिर्फ नीम गर्म पानी और शहद? नीम गर्म पानी में शहद मिलाया। इसी तरह नीम गर्म पानी में सिंपल लेमन मिला के आप वो पिएं, वो भी आपके लिए बेहतरीन। उसके साथ हनी ऐड कर लें, वो भी बेहतरीन डिटॉक्स है। और मैं अक्सर एक पानी के बारे में कहता हूँ, कलवंजी और मेथी दाना। इसके बारे में अगर हम इस हदीस के अकॉर्डिंग जाने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के वक्त खरीदें। और अगर आप आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखें तो आप गूगल पे जाके सर्च करें, सिर्फ ब्लैक सीड के ऊपर, कलवंजी के ऊपर लाखों रिसर्च पेपर हैं। और फिनोग्रिक सीड के ऊपर, मेथी दाने के ऊपर भी लाखों रिसर्च पेपर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस्लाम को अहमियत दी नहीं जाती। हमारे यहाँ जो एक इन्फॉर्मेशन वो है जो वही से के जरिए हमें मिली है। 1400 साल पहले जो रिसर्च, 1400 साल पहले जो बातें बताई गई उनको हम नहीं मान रहे। अब आज वही तमाम बातें साइंस हमें बता रही है तो फिर हम उसको मान रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए अल्कलाइन वाटर। ठीक है। आपकी बॉडी को चाहिए अल्कलाइन वाटर, और उसके बाद वो चाहिए डिटॉक्स वाटर। अब जो कलवंजी और मेथी दाने का पानी है ये अल्कलाइन है, क्योंकि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, इंसान ने वापस मिट्टी में जाना है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा उठाया जाना है। अब इंसान की इब्तिदा मिट्टी है, उसकी इंतहा भी मिट्टी है। अब उसका जो बिटवीन है जिसको लाइफ कहते हैं, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें रखी वो मिट्टी की हैं। इसीलिए अगर आप 50 साल 100 साल पीछे जाएं तो जब आपका पानी मिट्टी के घड़े में रखा जाता था और वो लोग पानी जब पीते थे तो वो हेल्दी होते थे, वो पानी उनको सेहत प्रोवाइड करता था। अनफॉर्चुनेटली ये तो कह दिया जाता है कि सुबह को पानी पीना भाई साहब फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। पानी एक ही है, लेकिन उस पानी की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज है। ठीक है। अगर पानी सिल्वर के बर्तन में पड़ा है, प्लास्टिक में पड़ा है, तो फिर वो ऑब्वियसली वो उसका चेंज, सारी रात उसने प्लास्टिक की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर मर्ज करना है। अब वो पानी जब इनटेक करेंगे तो वो पानी आपके लिए नुकसान वाला है, तो वही आपको लॉस देगा। तो हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन कौन सा पानी पीना चाहिए इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए, इसके ऊपर हमें स्टडी करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको एक हदीस बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई बासी पानी पड़ा हुआ है, यानी रात का बासी। तो वो सहाबी कहते हैं कि मेरे मशकीज़े में पानी था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशकीज़े को मुँह लगा के पानी पिया। तो जो पानी
پڑا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نقصان وہ ہاں تو نقصان وہ چیز کرتی ہے کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے نا وہ وہاں کے گن لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ابزارب کر رہی ہے ان چیزوں کو, اس پلاسٹک کے مٹیریل کو یا اس سلور کے مٹیریل کو. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بڑے سٹورز کی بات کر لیں, یا اگر ہم باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر پلاسٹک کی بوٹلز بھی اتنی زیادہ مہنگی رکھی جاتی ہیں جس پر ڈفرنٹ ٹیگز ہیں کہ یہ BPA فری ہے, اس میں اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے, اس طرح سے بنایا گیا ہے, تو سب بیکار ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا قرآن سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اس نے واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. مٹی سے بیٹر کائنات میں کوئی اور چیز ہو سکتی نہیں. تو جو پانی مٹی کے گڑے میں پڑا ہے نا, بھئی مٹی کا گڑا نہیں رکھ سکتے, مٹی کا جگ رکھ لو. اب تو جگ نہیں رکھ سکتے تو گلاس رکھ لو. الحمدللہ جب سے میں نے پاکستان میں ان چیزوں کو وائرل کیا ہے نا, آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر گھر میں تقریباً مٹی کے برتن ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بہت ساری دنیا میں چینج آ رہا ہے. کلے پاٹ کا باقاعدہ ٹرینڈ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو اس حدیث سے جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں وہ کائنات کے ہر کچر پکے مکان میں جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن مٹی کے تھے تو ڈیفینیٹ ہر گھر میں مٹی کے برتن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف جیسے ہم لوگ اب زیادہ تر دیکھتے ہیں فریج میں رکھا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں, جیسے چلیں یہ تو ہو گیا کہ پلاسٹک اور اس کی بحث سے تو ہم نکل آئے. مٹی والے برتن میں جب پانی رکھیں گے آٹومیٹکلی وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے, تو وہ فریج والے اس سے بھی جان تھوڑی سی چھوٹ جائے گی. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ صرف ٹھنڈے پانی کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جو نیم گرم پانی ہے اس کی اگر افادیت صرف میں آپ سے اسپیسیفکلی جاننا چاہوں, مٹیریلز کا تو میں پتہ لگ گیا, یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. چائنیز کو, میں چائنا گیا مئی میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی روٹین ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ بھی ایک گرم کعوہ ہے, اس سے پہلے بھی پیتے ہیں, اس کے بیچ میں بھی پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد میں بھی پیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 سیلسیٹ ہے. آپ جو بھی پانی لیں گے وہ جب تک آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر پہ نہیں آئے گا آپ کی باڈی اس کو ابزارب تو کرے گی نہیں. تو کیونکہ باڈی کا ٹیمپریچر 37 سیلسیٹ ہے تو نیم گرم پانی جو آپ لیتے ہیں تو وہ بہت جلدی آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کے ایکول ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کی باڈی کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. بنسبت اس پانی کے جو ٹھنڈا ہے, جب آپ ٹھنڈا پانی لیں گے, جب آپ خود ایک جسم پہ پڑے تو ایک دم آپ کی باڈی میں شیور آئے گا, شیور آتا ہے. جب آپ ٹھنڈا پانی اسٹمک میں پڑے گا تو باڈی زیادہ آپ کی ٹھنڈک فیل کرتی ہے, سینسٹیوٹی زیادہ اسٹمک پہ ہے. اب آپ کا جو اسٹمک ہے اس میں جو لیئرز ہیں, جو میوکس میمبرینز ہیں, اب وہ ساری لیئر ڈسٹرب ہو جائیں گی. اب ٹھنڈا پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے کبھی بھی سوٹیبل ہو ہی نہیں سکتا کسی لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے. ہاں, کتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے, روم ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی باڈی جب اس کو انٹیک کرے, جب آپ پانی سپ کریں تو وہ pانی آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہو جائے, تاکہ آپ کی باڈی میں ڈائجیشن ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے. تو ٹھنڈا پانی کبھی بھی صحت کے لیے موافق نہیں. بلکہ بولی سینا نے کتاب لکھی, وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ ٹھنڈا پانی پیے گا اس نے زندگی میں ایک بار دل کے درد کا مزہ چکھنا ہے. اتنا بڑا نقصان ہے اس کا, ٹھنڈے پانی کا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم بچا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل ٹھنڈا کیا گیا ہے, جو فریج سے کیا گیا ہے, جو برف سے کیا گیا ہے, یا جو آپ نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں جو کولر لے ہیں, ڈسپینسر لے ہیں, تو وہ سارے کا سارا آرٹیفیشل ٹھنڈا ہے. وہ ٹھنڈک جو ہے جب آپ پانی کو لیں گے تو وہ آپ کی باڈی کو بھی ڈسٹرب کرے گی. اور اس سے سب سے زیادہ جو چیز پرابلم ہے کہ وہ آپ کا ہارٹ ہے. ہارٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو گرم کرنے کے لیے بلڈ چاہیے. ٹھیک ہے. اب پانی ٹھنڈا اندر گیا اسٹمک میں نے اس پانی کو گرم کرنا ہے تو وہ انرجی کرے گی, انرجی بلڈ دے گا. اب بلڈ پہنچانے کے لیے کام کون کرے گا؟ ہارٹ کرے گا. ہارٹ پمپ کرے گا تو وہاں تک بلڈ جائے گا. اب جب ہارٹ کو بار بار پانی کو گرم کرنے کے لیے, سرکولیشن کرنے کے لیے پمپ کرنا پڑے گا تو اس میں پین تو ہونی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑا آج جو مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, ہم نے کافی اس پر شوز بھی کیے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر اب ہمارا آ گیا ہے شوگر کے مریضوں میں, کہ ہم پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں. کسی بھی چیز میں پہنچے لیکن وہ غلط چیز میں پہنچے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور ہے. تو لیور کا خیال کس طرح سے رکھا جائے؟ جگر کی صحت کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں نہیں استعمال کرنی, کون سی ایسی چیزیں استعمال کرنی ہیں جس سے ہمارا لیور ڈیٹاکسیفائی رہے؟ اگر آپ اسلام کے اکارڈنگ اس کو جاننا چاہیں نا تو ایک لا بہت سمپل سا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا نا تو اس کے برین کو پوری انفارمیشن دے دی تھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. سپوز سائنس کہتی ہے آپ کی آنکھیں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نا کھانے کی تو وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور برین اس امیج کے اکارڈنگ اس کو ڈائجیشن کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے جو آپ کا بائل جو آپ کا لیور کرتا ہے.
یا جو اللہ تعالیٰ نے جیٹی ٹریک کیے آپ کے آرگنز رکھے ہیں وہ کرتے ہیں. اب جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کی انفارمیشن برین کے پاس آلریڈی سیو ہے. تو جتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیور کو انرجی دیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈیٹاکس کرنے میں ہیلپ دیں گی. لیکن وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، آپ کی ریفائنڈ چیزیں، آپ کی پروسیس چیزیں، آپ کی کیمیکل والی چیزیں، آپ کی آرٹیفیشل چیزیں، آپ کے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، آپ کی بیکری کے آئٹم، آپ کے سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، کین فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، یہ سارے ڈسٹرب کریں گے. تو وہ کھاؤ جو اللہ نے پیدا کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ ایک اصول ہے. اب دوسرا اصول وہ کھانا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں 70% پیدا کی ہیں. تو یہ ہماری باڈی کو 70% چاہیے. اچھا اجناس جو ہے جس میں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی، سارے مسالہ جات یہ اللہ نے 20% پیدا کیے ہیں. تو 70% چاہیے پھل اور سبزیاں، 20% چاہیے اجناس، اور 10% چاہیے ڈیری پروڈکٹ جس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، انڈے ہیں، آپ کے سارے یعنی بکرے کا گوشت، چھترے کا گوشت، دمبے کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، دیسی مرغی کا گوشت، برائلر کا گوشت اور مچھلیوں کا گوشت اور ساری سی فوڈز. یہ کتنے پرسنٹ میں تھی؟ یہ 10% کے اندر ہیں. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ڈیری پروڈکٹس. جی یہ 10% تھی. انفارچونیٹلی جو 70% کھانا تھا اس کو ہم نے 10% کر دیا. اب لیور خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب لیور کو ایک مقدار دی گئی ہے کہ کتنا ہضم کرنا ہے اور کس کو ہضم کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے نیچر کو چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر اس کے نقصانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے سامنے آلو والی روٹی آئے گی نا تو آپ کے برین کو پتا ہے یہ آلو ہے اور یہ گندم ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے مجھے کون سی، آپ کے لیور نے کون سی سیکریشن بنانی ہے، بائل کون سا بنانا ہے، اس میں انزائمز کون سے آنے ہیں، انگریڈینٹس کون سے آنے ہیں، آپ کے برین کو وہ سارا پتہ ہے. لیکن جب آپ کے سامنے پیزا آ جائے گا، جب گاجر کا جوس آئے گا تو برین کو پتہ ہے یہ گاجر ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے یہ سیکریشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سامنے اگر بگ ایپل آ جائے گی، 7 اپ آ جائے گی، اسپرائٹ آ جائے گی، یا آپ کے سامنے ریڈ بل آ جائے گی، سگنل پہنچتا ہی نہیں ہے. 7 اپ جتنے سافٹ ڈرنک ہے بھائی برین کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ برین کو یہ انفارمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی نہیں ہے. اللہ کریٹر ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی باڈی کو کیا چاہیے. آپ کا جگر خراب کیوں ہے، ہمیں سب سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو جگر کو خراب کرتی ہیں. جب آپ اس سے اوائڈ کریں گے، اچھا اس کے بعد جو سولوشن ہے وہ تو فوراً مل جائے گا. بھائی آپ نے نیچر کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے بیمار ہوں تو نیچر پہ واپس آ جاؤ. یہی کام میں کر رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے. اسی وجہ سے میری اتنی فین فالوئنگ ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میں کچھ بیچتا نہیں ہوں، میں کچھ دیتا نہیں ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں. لیکن لوگوں کی اصلاح تو ہو رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور بڑا اچھا میسج بھی ہے جو آپ کی طرف سے کنوے بھی کیا جا رہا ہے. اب وہ لوگ جن کا لیور اس وقت فیٹی ہو چکا ہے ان کے لیے آپ وہ کیا کریں؟ بہت آسان حل ہے. کلونجی میدانے کا جو میں پانی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بہترین الکلائن واٹر ہے. اب اس پانی کو ہم نے ڈیٹاکس کرنا ہے، اسی پانی کو ڈیٹاکس کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ 5 گلاس پانی لیں، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانا ڈالیں، ٹی اسپون، ٹھیک ہے. اس کو بوائل کر لیں تاکہ اس کی سارے انگریڈینٹ پانی کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دیں. 5 پتے اس میں سبز دھنیے کے ڈال لیں، 5 پتے پودینے کے ڈال لیں، 1 انچ کا ٹکڑا گاجر کا، 1 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا، 1 انچ کا ٹکڑا آپ اس میں جو ہے نا ادرک کا ڈالیں، اور 2 اس میں آملے ڈال دیں. اٹ از اے بیسٹ ڈیٹاکس واٹر. ٹھیک ہے. یہ سب سے بہترین ڈیٹاکس واٹر ہے. یہ پانی آپ صبح بھی لیں، دوپہر بھی لیں، شام بھی لیں، کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے. ڈیلی روٹین کا حصہ اس سے بنا لیں. نارمل پانی اگر نہیں بھی پیتے، یہ والا پانی پی لیتے ہیں پورا دن میں. اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ہزار لوگوں نے اپنے لیور کو نہیں، اپنی بے شمار بیماریوں کو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسرے نمبر پہ لیور کو اگر آپ ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے پھل اور سبزیاں. ٹھیک ہے. اور میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں 70% یہ کھاؤ. آپ پوری دنیا میں جائیں، کھانے سے پہلے آپ کو کیا سرو کرتے ہیں؟ سیلڈ. اچھا یورپ میں اس کو سیلڈ نہیں کہتے، وہاں اس کو ایپیٹائزر کہا جاتا ہے. ایپیٹائزر. ٹھیک ہے. ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف ایپیٹائزر؟ ایپیٹائزر کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کا برین اس کو ہضم کرنے کی سیکریشن بنائے. جب 5-7 قسم کے پھل ہوں گے، 5-7 قسم کی سبزیاں ہوں گی، 5-7 قسم کے مربع جات ہوں گے، 5-7 قسم کے جناس ہوں گے، یہ سارا سیلڈ بنا ہوگا. جب وہ 20-25-30 قسم کی چیزیں آپ کا برین، آپ کی آئیز برین کے تھرو میسج کریں گی، آپ کی آئیز سے جب برین کو میسج ملے گا تو وہ اتنی سیکریشن پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اے بیسٹ ڈیٹاکس آپ کی باڈی کے لیے. اور جتنی گرین لیو والی ویجیٹیبلز ہیں یہ سب سے بہترین آپ کے پاس ڈیٹاکس کرنے کا. ٹھیک ہے. لیور کو اگر ٹھیک رکھنا ہے تو 70% پھل اور سبزیاں کھائیں.
لیکن انفارچونیٹلی ہم میٹ کو 70% پر لے آئے ہیں اور ہم نے 10% سے کم بھی ویجیٹیبلز کو اور پھلوں کو کر دیا ہوگا. اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ شراب ہے. آپ کے لیور کو خراب سب سے زیادہ شراب ہے. اس کے بعد جتنی نشہ والی چیزیں ہیں, چاہے وہ سگریٹ ہے, چاہے وہ پان ہے, چاہے وہ آپ کا گٹکا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے لیور کو خراب کرتی ہیں. اگر آپ اسلام کے اکارڈنگ چیزوں کو جاننا چاہیں گے نا, تو اسلام از دا کمپلیٹلی وے آف لائف, کوڈ آف لائف. تو لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیزیں ہیں, آپ کے پاس پھل ہیں, آپ کے پاس سبزیاں ہیں, آپ کے پاس یہ پانی ہے جو کلونجی میدانے کا پانی ہے. اس کے علاوہ بہترین ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ کے پاس سارے سٹرس فروٹس ہیں. ٹھیک ہے, کتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے. اور پاکستان میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا سال ہی کسی نہ کسی فارم میں سٹرس فروٹ آپ کے پاس رہتے ہیں. آج کل آپ کے پاس کنو ہے, موسمی ہے, سنترا ہے, انار ہے, آپ کے پاس کیوی ہے, یہ کتنی ساری اور کتنی بیریز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں گفٹ کے طور پر. بلیسڈ کنٹری میں ہم بالکل رہ رہے ہیں. باہر جب ہم جاتے ہیں تو فروٹس کے ریٹ دیکھتے ہیں, ان کی کوالٹی دیکھتے ہیں, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شرافت علی ماہر طب نبوی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور امید کرتے ہیں کہ تمام معلومات جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہیں گی. ان چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ فیٹی لیور سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کن چیزوں میں پانی پینا چاہیے, پلاسٹک کو اوائڈ کرنا ہے, سلور کو اوائڈ کرنا ہے, اور مٹی کے جو برتن ہیں ان میں پانی پینے کی کوشش کرنی چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو نہ صرف پاکستان کی خوبصورتی اور ذہانت کی نمائندگی کرتی ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی خواتین کے لیے ایک متاثر کن مثال بھی ہیں. مس پاکستان گلوبل 2024, مس ارتھ پاکستان 2024 ایک ایسا ٹائٹل جو نہ صرف خوبصورتی کا مظہر ہے بلکہ خود اعتمادی, سماجی شعور اور انٹرنیشنلی پاکستان کی نمائندگی کی علامت بھی ہے. یہ اعزاز ان خواتین کو ملتا ہے جو اپنی محنت, لگن اور صلاحیتوں کے ذریعے خود کو ثابت کرتی ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ مس پاکستان گلوبل کا سفر کیسے طے ہوتا ہے, انتخاب کا عمل کیا ہے, اس اعزاز کو پانے کے لیے کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. ہماری مہمان جنہوں نے ٹائٹل جیتا نہ صرف اپنی شخصیت سے سب کو متاثر کیا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا, انہی سے ان کی کہانی بھی آج جانتے ہیں. میڈیکل کی بھی اسٹوڈنٹ ہیں, اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ اتنی ڈائیورسٹی کیسے ہے, اتنی ملٹی ٹاسکر وہ کیسے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں شو میں مس پاکستان گلوبل 2024, مس ارتھ پاکستان 2024 مہوش بٹ صاحبہ. مہوش, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. زبردست, اللہ کا شکر. اچھا, سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا اپنی جرنی کے حوالے سے کس طرح سے اس سفر کا آغاز ہوا, کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی؟ جی بالکل, میں بتانا چاہوں گی کہ میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. اس کے بعد پھر میں ماڈلنگ میں انٹر ہو گئی. جیسے ماڈلنگ میں بھی انٹر ہوئی تو مجھے لگا کہ مجھے صرف اپنے لیے ہی کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ملک کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. تو میں نے بیوٹی پیجنٹس کے بارے میں سنا اور پھر اس کے سارے کرائٹیریاز اور رولز اینڈ ریگولیشنز میں نے پڑھے اور مجھے بہت اچھا لگا اور اس میں انٹر ہو گئی. میں نے فارمز وغیرہ فل کیے. جیسے ہی میں نے فارمز فل کیے پھر میری پراپر ٹریننگ اسٹارٹ ہو گئی, میرے انٹرویو اسٹارٹ ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے نیشنل لیول پہ ٹائٹل ون کیا مس پاکستان گلوبل کا. اور اس کے نیشنل لیول کے بعد پھر ہم نے انٹرنیشنل جانا ہوتا ہے. یہ جو ہماری آنر ہے مس سونیا احمد جو کہ مس ورلڈ پاکستان کی آرگنائزیشن چلا رہی ہیں, کیونکہ وہی جو ہے پاکستان میں ساری گرلس کو اور بیوٹی پیجنٹ کو جو ہے دیکھ رہی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں مس ارتھ میں گئی. مس ارتھ پاکستان میں نے ٹائٹل ون کیا جو کہ اس دفعہ فلپین میں ہوا ہے, اور بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا. مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ مجھے ایک ہی دن میں موقع مل گیا کہ اپنی کنٹری کو پوری دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنے کا. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو کتنے ممالک سے پارٹیسپینٹس جو تھے وہ آئے تھے یہاں پہ؟ جی جو بیوٹی کانٹیسٹ تھا مس ارتھ جو تھا اس میں پوری دنیا سے گرلز آئی ہوئی تھی. 90 ممالک سے لڑکیاں آئی تھی, اور ہم سوچتے ہیں کہ 90 ممالک سے لڑکیاں ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہ سکتی ہیں, لیکن مس ارتھ نے اس کی ایگزامپل دے دی. ہم لوگ ایک ہی چھت کے نیچے 90 ممالک سے لڑکیاں رہ رہی تھی اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. ٹھیک ہے. اور کیسا انٹریکشن رہا ان تمام اپنی دوستوں کے ساتھ بھی آپ کا, کیا ان سے سیکھنے کو ملا, کون سے کنٹری کا کلچر جو آپ کو زیادہ انسپائر جس نے کیا ہو؟ جی وہاں پہ پورے
पूरी दुनिया से गर्ल्स आई हुई थी और डिफरेंट कल्चर मुझे देखने को मिले, और मैं ये कहूँगी कि मुझे हर लड़की ने ही इंस्पायर किया, क्योंकि इसका जो कल्चर था वो उसका नहीं था, उसका जो था उसका नहीं था, मतलब डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा। और जब हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हर कंट्री से जो लड़की आई थी सबने ही मुझे इंस्पायर किया। इवन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री में रहते हैं तो हमें अपने कल्चर के बारे में बस पता होता है और हम लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया का कल्चर हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हमारा एक्सप्लोर भी ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होते हैं और नॉलेज भी ज़्यादा होती है, और बहुत कुछ मुझे देखने को मिला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि एक प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस है, इसकी मतलब इसको सीखना पड़ता है, ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा हमारे उन देखने वालों के लिए जो आपकी तरह बनना चाहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, जो गर्ल्स इसमें आना चाहती हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, उनको मैं कहूँगी कि आप ऐसे ही एंटर ना हो जाएं, इसके बारे में आप सर्च करें, देखें कि ये सब काम होते क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे जो मिस सोनिया अहमद है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है मिस वर्ल्ड पाकिस्तान। इसकी वेबसाइट भी है, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। आप उनको मैसेज करें, वहाँ पे फॉर्म वगैरह पड़ा हुआ है तो आप उसको फिल करें। जैसे ही आप फिल करेंगे आपको खुद ही वो अप्रोच कर लेंगे, और जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी फिर आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, और उन्हीं इंटरव्यूज़ की बेस पे फिर आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं भी जैसे अभी आप 2 टाइटल अब आपके पास हैं, मिस पाकिस्तान ग्लोबल, मिस अर्थ पाकिस्तान 2024, ये टाइटल जीतने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक तो होता है इंसान पार्टिसिपेट करने जाता है और फिर अगर जीत के आ जाता है अपने मुल्क के लिए तो वो फीलिंग्स कैसी हैं, उसकी तैयारी कैसे की? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी गर्ल्स ने अप्लाई किया होता है, और पहले हम नेशनल लेवल पे भी आते हैं तब भी बहुत लोग होते हैं, मतलब कम्पिटिटर हर जगह पे आपको मिलेंगे, और जैसे हम इंटरनेशनल जाते हैं तब भी गर्ल्स ने अप्लाई किया होता है। तो इन सब में से निकल के जाना एक ऐसी एक्साइटमेंट होती है, इतनी जैसे खुशी होती है जिसको मैं बता नहीं सकती। मतलब मिस अर्थ के लिए भी बहुत सारी गर्ल्स जो पाकिस्तान से थी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उन सब में से मैं सिलेक्ट हुई क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक नेशनल लेवल का टाइटल था। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मैंने लोगों को देखा, वो उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, इतना क्राउड जमा हो जाता था लिटरली। और जब वो लोग हमारी कंट्री के नारे लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मजा मिलती है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, कैसे वैसे आपने ये फैसला किया कि आपको इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना है? किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? मैंने ये डिसाइड जो था, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने सोच लिया हुआ था कि अपने लिए तो मैं करूँगी लेकिन मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करना है। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाना चाहूँगी। जैसे ही मैं मैट्रिक में थी तो मैंने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, फिर मैं FSC में गई तब भी मैंने अच्छे मार्क्स ले लिए, और मैंने 92% लिए। तो मेरा एक क्लास फेलो था, उसने कहा क्या करना है तुम लड़कियों ने, तुम लड़कियां इतने मार्क्स लेके जाती गाँव, शादियां कर लेती हो, बच्चे पैदा करती है। इवन उसने मुझे ये भी कह दिया कि तुम लोग तो जॉब्स भी नहीं करती, मोस्टली गर्ल्स नहीं करती। तो कहते हैं, मैंने कहा हाँ तो मतलब तुमसे किसने कह दिया, मैं करूँगी, सब करूँगी। तो कहते हैं हाँ अगर कर भी लो तो तुम लोग कौन सा लड़कियाँ इंटरनेशनली जाके, तुम लोगों ने किया क्या है, बस वही 1-2 लड़कियाँ, बस ज़्यादा लड़के ही होते हैं। मैंने कहा अच्छा ओके। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि उसी दिन से मैंने ठान लिया, चैलेंज लिया उसको कि मैं ज़रूर इसको दिखाऊंगी, बल्कि कि पाकिस्तान को ज़रूर इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट करूंगी। तो वही जहन में था और मौका मिला, अपॉर्चुनिटी को फिर मैंने अवेल कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो मिस पाकिस्तान ग्लोबल का इंतखाब है ये किस तरह से होता है? तो बहुत मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल, सिलेक्शन का जो एक अमल है, बहुत सी लड़कियां होंगी जो इसके लिए अप्लाई करती होंगी। जी ऐसा ही है, ऑल ओवर द पाकिस्तान गर्ल्स अप्लाई करती हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा नेशनल लेवल पे होता है, हमारा कॉन्टेस्ट होता है जो कि 2024 में फ्लैटीज़ होटल में 31 मई को हमारी क्राउन सेरेमनी थी। क्राउन सेरेमनी तो हमारी 31 मई को थी, लेकिन इससे पहले बहुत लंबी प्रोसेसिंग से गुजर के हम लोग आए थे, और वो सब इस तरह से था कि हमने पहले दिसंबर में यही डेज थे, मैंने अपना फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद फिर हमें जो उसमें हमारी उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती हैं, उसमें हमसे डिफरेंट सवाल किए जाते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस भी हमारी चेक की जाती है। और इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एंटर होने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो बंदा अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उसकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। मैं अंडर ग्रेजुएट थी,
اور اس کے علاوہ پھر انٹیلیجنس راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے سلولی پھر ہمارے آن لائن انٹرویوز بھی لیتے ہیں, اور جو مس سونیا احمد ہیں وہی دیکھتی ہیں گرلس کو موسٹلی. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے شوٹس کروائے جاتے ہیں, ہماری پروفائل بھی چیک کی جاتی ہے کہ ہم دکھتے کیسے ہیں اور ہم ان کو کیری کیسے کرتے ہیں, اور کسی بھی ٹائم بالکل. اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آج آپ کا انٹرویو تو آپ نے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. تو یہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے کیونکہ مس سونیا احمد ہمیں پراپر ٹریننگ بھی کرواتی ہیں. اور پہلے تو ہمارا انٹیلیجنس چیک کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ہماری واک کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اسٹیج پہ بولنے کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں سب بتایا جاتا ہے. پراپر ٹریننگ کے بعد پھر ہم لوگ ہماری کراؤن سیریمنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے انٹرویو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, ہمارا میڈیا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اور یہ سب ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خوبصورتی پر ہی مبنی ہے, آپ کے خوبصورت ہونے پہ, آپ کے چلنے پہ, یا آپ کے سینس آف ڈریسنگ پر ہی آپ کو یہ ٹائٹلز مل جاتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی ذہانت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی, ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. مطلب وہاں پہ جب تھی, میں باہر تھی تو میں کھا رہی ہوتی تھی, میں پی رہی ہوتی تھی, ایون میں کسی سے بول بھی رہی ہوتی تھی, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں پوری اپنی جو پوری خواتین ہیں میری کنٹری کی, پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. کیونکہ وہاں پہ سب مجھے, میرا نام موسٹلی کسی کو نہیں پتا تھا, سب کہتے تھے پاکستان پاکستان پاکستان, یس پاکستان از ہیئر. تو یہی سب ہوتا ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی گرومنگ کر کے ہی جائیں, اور کیونکہ گرلس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ڈریس کو کس طرح سے کیری کرنا ہے, انہوں نے اپنا میک اپ ان کو آنا چاہیے, کیونکہ ہم جانے سے پہلے ہماری میک اپ کی بھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور ڈریس کو کیری کرنے کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, واک کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سب کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بیوٹی پیجنٹ بہت ضروری ہیں. جس طرح سے ایجوکیشن ضروری ہے اس طرح سے لڑکیوں کی سیلف گرومنگ بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو کنٹری میں اگر میں دیکھوں کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ان کی گرومنگ نہیں کروائی جاتی, ان کو نہیں کروایا جاتا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے جب ہم بیوٹی کانٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کو کا جو ہے ایک پازیٹیو امیج دکھانے کا موقع ملتا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی آپ ہیں, ابھی بھی ہیں یا کلیئر کر چکی ہیں, اور اسٹڈیز کو پھر کس طرح سے کنٹینیو کرتی ہیں؟ جی میں ابھی, میری ایجوکیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے. یہ بھی ایک بہت مزیدار اسٹوری ہے کہ میں نے ابھی ایجوکیشن کو کس طرح سے پڑھائی کی اور میں نے یہ سب چیزیں کیسے کی. کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل جو ہے یہ خود ایک بہت بذات خود بہت ٹف فیلڈ ہے, ہماری پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے شوق بھی تھا, کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی پراپر پلاننگ کی کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ ہمیں ہوتی تھی کالج سے چھٹی, سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے. تو میرا کیا ہوتا تھا کہ میں نے باقی 5 دن جو ہے کالج جانا ہے, کالج کے سارے کام ساتھ ہی کرتے جانا ہے, اور جو ویکینڈ ہوگا اس میں میں اپنی ماڈلنگ پہ اور اپنے بیوٹی پیجنٹس پہ دھیان دوں گی. اور میں نے ایسا ہی کیا, اور ابھی بھی اسٹل ایسا ہی کر رہی ہوں. اور بیچ میں پھر ہمیں ویکیشنز بھی آ جاتی ہیں, کبھی سمر ویکیشنز آ گئی, کبھی ونٹر ویکیشنز آ گئی. تو اس طرح سے اسٹڈیز آر دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے یا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہی میں وہاں سے آئی واپس, تو جس دن میں نے لینڈ کیا اسی دن میرا پیپر تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہاں پہ آلموسٹ فلپینس میں ہمارا مس ارتھ میں آلموسٹ ہمارا 1 month کا ٹور تھا, اور جس دن میں نے رات کو 4 بجے لینڈ کیا اور صبح 12 بجے میرا پیپر تھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوتی تھی. جیسے کیونکہ ہمارے ڈیلی اتنے زیادہ اسپانسر وزٹ ہوتے تھے, کبھی ہم نے اس پروونس میں جانا ہوتا تھا, کبھی اس پروونس میں جانا ہوتا تھا, کبھی ہم نے یونیورسٹی, کبھی کالج, کبھی ایستھیٹک کلینک, اور اس طرح سے مطلب ہمیں انہوں نے ہر جگہ پہ گھمایا. کبھی فارم ہاؤس جانا ہوتا تھا, کبھی بیچ پہ جانا ہوتا تھا. اور یہ سارے اسپانسر وزٹس کے بعد پھر جیسے ہی میں فری ہوتی تھی میں اپنی کتاب اٹھا کر پڑھائی کر رہی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, کون سا سب سے زیادہ چیلنجنگ لمحہ اس مقابلے میں آپ کو لگا؟ جی چیلنجنگ لمحہ یہی تھا کہ کیونکہ جب ہم اس ارتھ میں جاتے ہیں تو ان کا بیسک کانسیپٹ تھا کہ مدر ارتھ کو, اس پلانٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ جو مجھے لگا کہ
کہ مطلب ان کو ہم نے اپنے آئیڈیاز دینے تھے کس طرح سے ہم لوگ اپنے مدر ارتھ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو آئیڈیاز کو سرچ کرنے میں کہ میں کیا ان کو بتا سکتی ہوں, کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, لائک ہم ریسائکلنگ کر سکتے ہیں, ہم جو ہے سیگریگیشن پلانٹ لگا سکتے ہیں, اور ہم پلانٹنگ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی یہ جو چیزیں کلیکٹ کرنے میں, یہ جو آئیڈیاز تھے ان کو جنریٹ کرنے میں تھوڑا سا مجھے لگا کافی ٹائم لگا. اور اس کے بعد جو ہے پورے ملک کو ریپرزینٹ کرنا تھا, اور وہ بھی 2 منٹ کی ویڈیو میں, تو اس میں مجھے کافی ٹائم لگا کیونکہ ہیریٹیج تھا ان کا اس طرح کانسیپٹ. تو وہ جو ویڈیو تھی 2 منٹ کی ویڈیو میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں پورے پاکستان کا ہیریٹیج کیسے دکھاؤں, لیکن میں نے اس پہ بھی کافی ورک کیا. اور اس کے بعد جو ہے مجھے آلموسٹ یہ چیزیں کلیکٹ کرنے میں اور ایکٹیویٹیز اور آئیڈیاز بنانے میں مجھے آلموسٹ 2 منتھ کا ٹائم لگ گیا تھا, لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی مجھے بتائیے گا فیملی کتنی سپورٹیو رہی اس تمام جرنی کے دوران؟ جی میری فیملی جو ہے شروع سے ہی بہت سپورٹیو ہے, اور میں اپنی موم کو تھینک یو کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ مما مجھ پہ اتنا یقین کرنے کے لیے, کیونکہ جو میری موم ہے انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے. کیونکہ وہ بس یہ کہتی تھی, بیٹا, وہ میری موم پنجابی بولتی ہوئی بس یہ کہتی تھی, میرا پتر جو بھی کر ملک دا نام نہیں خراب کرنا. میں نے کہا مما ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جب میں اپنے فارمز وغیرہ فل کر رہی تھی میری موم نے خود ہی رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے, اور میں تھینک یو کہنا چاہوں گی کیونکہ میری موم نے کہا کہ بیٹا آپ میڈیکل بھی نہیں چھوڑ سکتی, اگر آپ میڈیکل کے ساتھ ساتھ یہ کر سکتی ہیں تو آپ کریں. پھر آپ کریں. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مس پاکستان گلوبل 2024 میں ساتھ پاکستان 2024 مہوش بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی, ان کی کہانی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج کے مارننگ شو میں ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے شوبز کی دنیا میں اپنے جوہر دکھائے ہیں اور ایک طویل عرصے سے اس انڈسٹری کا حصہ ہیں. ان کا نام تیفور خان ہے, جو نہ صرف پروڈیوسر ہیں بلکہ ایک باصلاحیت اداکار بھی ہیں. تیفور خان نے نہ صرف اسکرین پر اپنے کردار سے دل جیتے ہیں بلکہ وہ پروڈکشن میں بننے والے کئی کامیاب پروجیکٹس بھی پیش کر رہے ہیں. آج کے شو میں ہم ان سے شوبز کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کریں گے, ان کے کریئر کی کامیابی کے حوالے سے بات کریں گے اور چیلنجز بھی جانیں گے, اور ان کی نظر میں اس انڈسٹری کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے تیفور خان. تیفور, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ I'm good. اچھا, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا, ایکٹنگ تو آپ کر ہی رہے تھے, اب یہ پروڈکشن کی طرف کس طرح سے آنا ہو گیا, یا کافی ٹائم پہلے سے ہی پروڈکشن کر رہے ہیں؟ ایکچولی اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. میں پروڈکشن سے میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا, اور ڈائریکشن پروڈکشن اور کچھ چینلز کا حصہ رہا ہوں میں. اس کے بعد حادثاتاً ایکٹنگ میں آیا, اور پھر ایکٹنگ کیریئر چونکہ زیادہ ویزیبل ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ایک ایکٹر ہے جو کہ ڈائریکٹر بن گیا, بٹ اس طرح نہیں ہے. میرا تو پورا کیریئر جو ہے وہ ٹیکنیکل میں تھا. ایڈیٹنگ کی میں نے, دین پروڈکشن کی, دین میں نے میوزک ویڈیوز بہت سارے کیے, کمرشلز کیے. تو آئی واز آلویز بیہائنڈ دا کیمرا فار لاسٹ 10-15 ایئرس, شاید اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو ایکٹنگ ہوئی حادثاتاً, پر وہ اس کا رسپانس اچھا آنے لگ گیا اور پیسے اچھے ملنے لگ گئے اس دور میں. تو آئی اسٹارٹیڈ اٹ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو چیزیں میں ایز پروڈکشن یا ایز ڈائریکٹر کر رہا تھا وہ بھی ہائی لائٹ ہونے لگ گئیں. تو بیسیکلی آئی واز آلویز کریٹو فیلڈ, بیہائنڈ دا اسکرین ہی آپ رہ رہے تھے. تو ابھی ویسے جب اب تو آپ دونوں کام کر رہے ہیں جی, تو دونوں کاموں میں سے سب سے زیادہ مزہ کس کا آتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا بیٹھ کے یار مجھے ایکٹنگ کر کے زیادہ مزہ آتا ہے, یا وہی جو میری کریٹیوٹی تھی وہی میرے لیے زیادہ بیسٹ تھی, یا مجھے اس میں زیادہ مزہ؟ آئی تھنک پرسنلی جو مزے کی بات کرتے ہیں نا آپ, تو پتہ نہیں میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ مجھے جو اسکریچ سے ایک چیز کریٹ کرنے کا مزہ آتا ہے, چاہے وہ گانا ہو, چاہے وہ کوئی میوزک ہو, چاہے وہ فلم ہو, چاہے وہ ڈراما ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس کو جب آپ اسکریچ سے بناتے ہیں نا, کہ ایک آپ کے ساتھ ایک سامنے پیپر ہے اور ایک کاغذ ہے, کاغذ اور پین ہے, یا پھر لیپ ٹاپ ہے, اسکرین خالی ہے, آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں بنانا, اس کو لکھنا, اس کو کریٹ کرنا, دین اس کی آپ کی دماغ میں خیالات آتے ہیں, یار اس میں یہ ایکٹر آنا چاہیے, یہاں یہ ہونا چاہیے, ایسا ویژول ہوگا, ایسی لوکیشن ہونی چاہیے. اور پھر جب when it comes to a real life thing, تو میرا خیال اس سے بڑا تو ڈوپامین ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایکٹنگ مزیدار کام ہے, لیکن وہ بھی اگر اچھا کام ملے تو. میں نے بہت کم کیا ہے. لوگ ہمیشہ یہ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کیوں کم کرتے ہیں آپ. ایون ایکٹرز ہمارے سمینہ آپا ہیں, سلمان شاہد صاحب ہیں, ہمارے بڑے قریبی سینئر ہیں, میرے ان کے ساتھ بڑے سے تعلقات ہیں. تم کم کیوں کرتے ہو کام؟ میں نے کہا جی کام کوالٹی, مجھے نہیں, مزہ تو آنا چاہیے نا, مطلب ایک چیز میں کچھ ہو. اب وہ ایک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایک طرح ہمارے یہاں ایکٹرز کی ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کو وہ 9 to 5 جاب کی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. آرٹسٹ تو 9 to 5 کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے, مطلب وہ آرٹسٹ ہی کیا جو 9 to 5 ہو جائے. بالکل ایسی, وہ تو سب سے پہلی آرٹسٹ کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ وقت فریلی کام کر سکے. ہاں, مطلب وہ ٹائم اور اس کی باؤنڈری سے باہر ہوتا ہے. تو اس میں آ کے کیسے کریں گے آپ؟ وہ پھر بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک ہی طرح کا کریکٹر کرتے رہیں 10 سال 8 سال, وہی
ٹھیک ہے, کپڑے ادھر پہن لیے, ادھر پہن لیے, 2 ڈائلاگ ادھر, تو مجھے وہ فیسینیٹ نہیں کرتا. لیکن کوئی چیز فرق آتی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کرنے کا. جیسے میں نے اپنے لیے کریٹ کی ہیں, اس میں اس ہماری جو ابھی ٹیم بھی ریلیز ہو رہی ہے. ٹیم بھی, بالکل میں اسی پر آنے والا تھا, آپ نے اس کا آغاز کر دیا. یہ پروجیکٹ کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا, یہ آپ کو کیسے خیال آیا, اس کو کس طرح سے پھر امپلیمنٹ کیا؟ اس سے پہلے میں ٹیلی ویژن کے لیے 2 پروڈکشن کر چکا تھا, جس کا ایک کا نام تھا بے وجہ, جس میں نعمان اعجاز بھی تھے میرے ساتھ, اور کافی اچھی کاسٹ تھی. وہ میں نے تھائی لینڈ میں شوٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے ایک اور کیا, تو زندگی ہے, وہ بھی 100 ایپیسوڈ کے دونوں پروجیکٹ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں دونوں, پاکستان تھائی لینڈ مکس ہو کے, جو کہ ہمارے یہاں اس کو اس پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا. یار یہ نہیں چلتا, یہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, عشق ممنوع ہے, یہاں پہ کہاں چلے گا. میں نے کہا نہیں ہے عشق ممنوع بھائی, ایک اور چیز. تو وہ خیر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا پورے چینل ڈس میں. میں نے خود پھر بھی بنایا اس کو, انڈیپینڈنٹلی بھیجا. انڈیپینڈنٹلی پروجیکٹ بیچنا آج کل آلموسٹ امپاسبل ہے, بیکاز باہر سے بائنگ ہوتی نہیں. نو ڈاؤٹ. اور وہ پی ٹی وی نے لیا, اور پی ٹی وی نے پھر ٹی وی 1 کو بھی بیچا, اور 2-3 چینلز پہ وہ چلا. ٹھیک ہے, تو وہ کر چکا تھا میں, میرا خواہش تھی وہ کرنے کی. تو مجھے سب نے منع کی, یہ کیا کر رہے ہو, تو وہ چلے گا نہیں. بٹ اٹ واز ہیوج سکسیس. مطلب وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی وی کی ہسٹری میں پہلا پروجیکٹ تو 5 دفعہ انہوں نے آنر کیا, اور 2 ڈفرنٹ چینلز پہ آنر کیا, بعد میں بھی آنر ہوا. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ کر چکا تھا میں. ٹھیک ہے. دین آئی وانٹیڈ ٹو موو فارورڈ. پھر میں نے ٹیم بی کا ایک چیز لایا, تو پھر مجھے سب نے کہا پاگل ہو گیا یار, یہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہاں چلے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. میں کہا یار مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, مجھے بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بنایا الحمدللہ, اور رسپانس اچھا آیا, اور پاکستان سے زیادہ انٹرنیشنلی اس کا فیڈ بیک جو ہے پروڈکشن کا وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کولیبریشن پھر کس طرح سے ہوئی؟ کاسٹ میں محسن عباس حیدر بھی ہیں, روما مائیکل بھی ہیں جو بڑی فیمس ماڈل ہیں, ہنا میلن ہیں, کراس دی بارڈر کرن سنگھ دگل ہیں, بہت سے معروف نام ہیں. یہ کولیبریٹ کس طرح سے ہوا؟ یہ اس طرح سے ہوا کہ میں پہلے میں نے صرف پاکستان اور تھائی لینڈ میں بنائی تھی, اور ایک کمپنی یہاں پہ بائی کرنا چاہ رہی تھی, انٹرنیشنل کمپنی, ڈزنی والے یہاں آ رہے تھے. تو وہ 1-2 دفعہ انہوں نے کیا, تو وہ ڈالرز کی پرائس اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اکنامیکل کنڈیشن کرنے کے دے رول بیک. اوکے. وہ سائن کر کے بھی انہوں نے نا, وہ which is unfortunately وہ ہوا. اس سے میرا 2 سال ضائع ہوا. مجھے بہت پرابلم ہے, کیونکہ میں سب کچھ اس میں انویسٹ کر چکا تھا. اٹ واز اباؤٹ ٹو ریلیز, تو وہ رک گئی. دین ادھر سے ہی میری کچھ کنیکشنز ایسے بنے کہ انہوں نے مجھے انٹرنیشنل, انہوں نے کہا یہ آپ کا کام اچھا ہے, تو آپ یہاں پہ ہم نہیں کر رہے, لیکن آپ وہاں سے کریں, ہم آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں کہ گائیڈ. تو پھر میری ملاقات ہوئی وہاں, میں آئی وینٹ ٹو لنڈن. تو پھر یہ شومن اسٹوڈیو کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, اینڈ کرن سنگھ دگل, اتر شرما, ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کولیبریٹ کیا. تو ہم لوگوں نے پھر جو وہاں کا پورشن تھا وہ ان کے ساتھ مل کے میں نے پروڈیوس کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ چیز ہو گئی ہے. تو وہ بیسیکلی وہ دیر آر برٹش فرام انڈین برٹش وہاں پہ جو ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہینا ہے, ہینا بہت خوبصورت, شی از اے ویری بیوٹیفل ماڈل گرل, اور وہ ڈیزائنر بھی ہیں. کرن جو ہیں وہ بہت پروڈکشن کے بہت, میں پوری کاسٹ دیکھ رہا ہوں, سارے ملٹی ٹاسکر ہیں. محسن کو اگر ہم دیکھ لیں, وہ سنگر بھی ہیں, وہ ایکٹر بھی ہیں. روما مائیکل کو اگر ہم دیکھ لیں, وہ ایکٹر بھی ہیں, وہ ماڈل بھی ہیں, وہ بیوٹی پیجنٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو یہ کمبینیشن آپ نے ساروں کو پھر اپنے جیسے ہی لوگ آپ نے سلیکٹ کیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اسکرو بہت کم تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا ہمیں بندے ہی وہ چاہتے تھے 3 کام کریں, جس طرح میں 4 لوگوں کا کام کر رہا ہوں, محسن نے بھی کیا, روما, دے ور ویری بہت اچھے تھے. محسن نے بھی اس کو اسی طرح لے کے چلا جس طرح ہمارا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے انٹرنیشنلی, خاص طور پہ تو آپ کوشش کرتے ہیں کم کرو ہو, کیونکہ بہت ایکسپینسو پڑتا ہے. وہ کم تھا, کیونکہ جب یہاں سے جا رہے ہیں پیسے لے کے, تو جو کنورجن ہو رہی ہے وہ تباہ کن ہے. اور مزے کی بات کہ میں نے جب پروجیکٹ ڈیزائن کیا تو وہ سمجھے اتنے کا تھا, اور میں جب اس کو 3 مہینے بعد کرنے گیا تو اتنے کا تھا. حالانکہ بجٹ آپ اس میں پرائس ڈفرنس آپ نے یہاں کی کمپنی کو تو پاکستانی روپیز میں بتانا ہے نا. ٹھیک ہے. ڈالر وینٹ کہاں سے کہاں, اور مطلب میں جب تھائی لینڈ گیا تھا تو وہ آپ یقین کریں 3.5 روپے کے حساب سے میں نے پلان کیا ہوا تھا, تو جب پہنچا تو 8 روپے کا تھا. تو وہ کافی ڈفرنس, کافی پرابلمز آ چکا تھا. وہ خیر ہوتا ہے, لیکن اسی وجہ سے کافی ڈیلیز بھی ہیں, لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے کرن کا ذکر کیا, کرن پروڈکشن بھی کرتے ہیں اور یہ ایکٹر بھی ہیں, اور پاکستان کے ایک ڈرامے میں بھی کام کر چکے ہیں. اچھا. ہم ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا جس میں ہمارے ایکٹرس تھے, تو وہاں کا پورشن انہوں نے ایز این ایکٹر کیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. مجھے ڈرامے کا پہلے بھی کام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اب رائٹر کا بھی اس میں کردار ہے, ایکٹر بھی ہیں, بہت زیادہ مشکل نہیں ہوئی پھر تمام چیزوں کو, یا پھر ایک اگر ہم ایک ڈائریکٹر پروڈیوسر کے حوالے سے سوچیں, رائٹر کے حوالے سے سوچیں, وہ ایکٹر جب بن جاتا ہے تو پھر اس پروجیکٹ پر زیادہ اچھی گرپ ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک انوالو ہونا پڑتا ہے, لیکن وہی ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم پہ 3 پروجیکٹس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں تو پاسبل نہیں ہے. آپ کا دماغ اتنا ڈائیورٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ 10 گھنٹے ایک سیٹ پہ گزار کے آتے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو ٹائم آف جس میں آپ بیٹھ کے سوچیں. تو وہ لینا پڑا مجھے. میں 2-3 سال تقریباً اسکرین سے آف رہا ہوں.
بالکل مجھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا ایکٹنگ ہی چھوڑ دیا. مطلب ایون مجھے کہیں سے پلے کی آفر بھی آتی تھی چینل سے تو وہ کہتے تھے یار اس نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو یہ لگتا وہ تو کام ہی نہیں کر رہا, بیکاز میں تھوڑا ٹریول بھی کر رہا تھا انگلینڈ اس چکر میں, 2-3 ملکوں میں, کینیڈا, لنڈن, ادھر ادھر. وہ دیکھتے تھے تو یار یہ تو ہے ہی نہیں, آپ وہ آگے کام ہی نہیں کرتا. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, ہم ضرور شو کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا ٹیم بی کا جو ٹریلر ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اسکرین پر ضرور پلے کریں. بڑا زبردست ٹریلر ہے, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا. اچھا تیفور, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ایک تو مجھے نام کے حوالے سے بتائے گا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے ٹیم بی کا, اور سیکنڈلی اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ہماری فلم انڈسٹری پر یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں ہماری انڈسٹری کے معیار کو بھی بلند کرتے ہیں؟ I think definitely I won't be the right person to say that کہ اس سے معیار بلند ہوگا, but I think مجھے لگتا ہے میں نے جو کام کیا ہے, ہم سب ٹیم نے جو کام کیا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہے. اس میں جتنی ہماری لمیٹیشنس کے اندر رہ کے جو بیسٹ ہم کر سکتے تھے وہ کیا ہے, اور ایک مجھے لگتا ہے کہ لک سے اپیرنس سے ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ لگتا ہے. اب یہ آپ لوگوں پر باقی لوگوں پر ہے, کہیں نہ کہیں سے کوشش تو ہو رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت گیپ آتا ہے ہماری فلمز آنے میں سر, کیونکہ سالوں سال فلمز نہیں بن رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینما کا موڈیول آپ کا فیزیبل نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی بات میں کر رہا ہوں کہ 24 کروڑ عوام تقریباً ہے, تو 24 کروڑ میں سے آپ کے سینما میں ایکسیس ہی 1 کروڑ کی ہو. 1 کروڑ نے نیٹ فلکس بھی دیکھنا ہے, 1 کروڑ نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے, 1 کروڑ نے گھر میں یوٹیوب بھی دیکھنا ہے, اس میں سے بھی آپ نے آنا ہے. تو 10-15 لاکھ لوگوں کے اندر, 20 لاکھ لوگوں کے اندر سے, یا 50 لاکھ لوگوں کے اندر سے آپ نے ان کو گھر سے نکال کے لانا ہے, سینما میں لانا ہے, تو اٹس ناٹ ایزی. اس کی تو ایک تو وجہ آتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے, میرا ذاتی اوپینین ہے کہ ہم نے عام بندے کے لیے سینما بنانا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہم نے اب وہ ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے, لمیٹڈ کلاس ہے, اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایون ڈرامہ بھی جو ہے ہم نے وہ ایک سرٹن کلاس کے لیے بنانا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لے مین کا ڈرامہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ باہر چلے جائیں, اپنے کسی گارڈ سے, کسی ڈرائیور سے, باہر کسی چوکی دار سے, کسی رکشے والے سے پوچھ لیں تو اس کو پاکستان کے کسی ڈرامے کا کچھ پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور پہلے شہر کے شہر بند ہوتے تھے. کیا بات کریں سر, آپ کریکٹر دیکھیں نا, رکشے والا ہیرو ہوتا تھا. ایون آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو اینگری ینگ مین امیتابھ بچن جو اتنے بڑے سٹار بنے, وہ ہمیشہ ایک عام آدمی مزدور بن کے بنے ہیں, مزدور بنے ہیں. جیمز بانڈ انڈیا میں کبھی ہٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے جب لے مین سے بات کرنا ہی چھوڑ دی, جس طرح آپ نے ہر چیز ایک عام آدمی کے ایکسس سے لے لی ہے, اس طرح انٹرٹینمنٹ بھی لے لیا. اب اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کیا بچی ہے, وہ جا کے یوٹیوب, اس کو یوٹیوب پہ جو کامیڈین ہمارے کام کر رہے ہیں یا جو چل رہا ہے اس کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا سینما, ہمارا ٹی وی عام بندے کی بات نہیں کر رہا. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کیوں نہیں کر رہا, کیسے نہیں کر رہا. وہ مینیپولیشن ہوتی ہے. ہر انڈسٹری میں کچھ لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے, کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کنٹرول کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے نا میسز تک نہیں پہنچتی. اور جب سینما از اباؤٹ میسز, آپ نے میسز کے بندے کو, ایک مزدور نے جس دن آپ کو کہہ دیا نا کہ اے ہیرو ہے, اس کو پھر کوئی چیز ڈینائی نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس ٹیم بی کی کامیابی کے بعد آگے کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کا ارادہ, جی اس حوالے سے کچھ سوچا ہو؟ بالکل, میں ارادہ کے علاوہ میں شروع کر چکا ہوں. یہ تھوڑا سا اس کی ریلیز ڈیٹ میں ٹائم لگ گیا, جس کی وجہ سے آپ کو ملا. لاسٹ ایئر اس کی ریلیز تیار تھی جو نہیں ہو پائی, تو اس کے فوراً بعد میں ایک فلم آدھی شوٹ کر چکا ہوں. دیٹ از اے پنجابی کامیڈی فلم. ٹھیک ہے, اس میں بھی انڈیا پاکستان سے لوگ ہیں. اس میں انڈیا سے بہت بڑی ایک آرٹسٹ ہیں نرمل رشی جی, جو کہ وہاں کی پرائڈ, جو ستارہ جو بھی ہوتا ہے ان کا بہت بڑا ہوتا ہے, وہ لے چکی ہیں, اور بہت فلموں میں وہ کام کرتی ہیں. وہ ہیں پاکستان سے افتخار ٹھاکر صاحب ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری کاسٹ ہے اس میں. تو وہ ہم اس کا آدھا پورشن ہم کر چکے ہیں لنڈن میں, اور اب مارچ میں ہم نے اس کا کینیڈا میں اسپیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سینما کے لیے میں ایک کوشش ہے, ریوائول ہے, جو کہ مجھے امید ہے کہ شاید میری کوشش ہے کہ وہ جو لے مین جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو نہیں ہوتا, اس کو کنیکٹ کر پائیں, تھوڑا سا کنیکٹ کسی طریقے سے, کسی حد تک. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو پنجابی کامیڈین فلمز اکراس دی بارڈر, پاکستانی جو ایکٹرز ہیں بڑی اچھی کامیڈی کرتے ہیں یقینی طور پہ, یہ کولیبریشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اس کو کتنا پازیٹیولی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عام آدمی ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, عام آدمی تو نہیں اب دیکھ سکتا, مطلب جو ہمارے یہاں چل رہا ہے اس کا کیا, مطلب میں تو پھر تھوڑا پڑھا لکھا, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے والا, میں نہیں دیکھ سکتا, میں ریلیٹ نہیں کر سکتا جو چل رہا ہے اس وقت. تو کیسے دیکھے گا وہ؟ مطلب ایک بندہ سارا دن رکشے چلا کے ریڈی کر کے آ رہا ہے, وہ گھر آ کے وہ پھر عورتوں کو لڑتا دیکھے گا ٹی وی پہ, وائے بہو والے ڈرامے کیوں دیکھے گا؟ اچھا, اسی لیے ایک وہ آتا ہے میرا سلطان آتا ہے یا عشق ممنوع آتا ہے, وہ سب دیکھ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. ابھی ایک آدھا جو ڈرامہ ہمارا چلا ہے جو کہ تھوڑا سا میل اورینٹڈ تھا, اس میں مردوں کے لیے بڑی خوشی کا اظہار تھا, دوسری شادی کو پازیٹیو دکھایا ہوا تھا, نعمان بھائی والا, وہ سب نے دیکھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط صحیح ٹاپکس کو ویرائٹی ایک ہونی, ویرائٹی تھوڑی سی ذرا تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی جائے. جس طرح ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ ہم دیکھا دیکھی میں نا سب چیزوں کو ایک سمت میں لے جاتے ہیں. آپ شوز کی ایگزامپل لے لیں, اب جو ہم شوز دیکھ رہے ہیں بالکل, وہ ایک شو ہٹ ہوتا ہے, اس طرح کے کچھ اس کے بعد لائن لگ 30 شو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ کہیں ایک دکان کسی بیچارے کی چل گئی ہے نا, اس کے آس پاس 40 دکانیں کھل جائیں گی. میں مالڈون میں رہتا ہوں تو ہمارے وہاں ایک مارکیٹ ہے, تو وہ یہ جانوروں کی فوڈ کی اور اس طرح کی مارکیٹ ہے, ڈاگ فوڈ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک دکان وہاں چلی تھی, وہاں ایک سب بندے نے کلینک کھول لیا. اب آپ یقین کریں یہاں سے لے کے وہ کونے تک وہاں پہ 30 دکانیں سب بھائی. اب وہ پہلے والا جو ہے وہ 400 کی چیز بیچتا ہے, آخری والا 200 کی بیچتا ہے کیونکہ وہاں تک پہنچنا. ٹھیک ہے, حالانکہ اسے بہتر کہیں اور کھول لیتے. تو آئی تھنک ویرائٹی ہونی چاہیے, سوچ سمجھ کے آپ کچھ کام کریں اور وہ کریں جو نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں سب سے آؤٹ آف دی باکس نہیں, ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ کیونکہ میں چینلز کا بھی حصہ رہا ہوں, وہ ہوتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ یہاں چل گیا, وہ یہ دو مجھے یہ چیز چل رہی ہے, اب یہ دو بھائی, وہ چل گئی نا. آپ اس کے چلنے سے آپ کے بنانے تک کوئی 6 ماہ کا گیپ آئے گا, تب تک وہ پوری پرانی ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک, یو نیڈ ٹو ہیو کریٹ سم تھنگ جو نہیں چل رہی. کاپی پیسٹ سے تھوڑی سی جان چھڑوا لینی چاہیے. بہت شکریہ تیفور خان, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ہماری بیسٹ وشز ہیں ٹیم بی کے لیے کہ پروجیکٹ بہت زیادہ ہٹ ہو اور پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اس سے اچھا نام کما سکے, بہتر کام ہو سکے, اور جو نئے فنکار ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا سٹیپ ہو. یہ جن لوگوں نے اس میں پرفارم بھی کیا ہے ان کے لیے بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس جائے, اور ایٹ دی اینڈ جو پاکستانی عوام کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے وہ بھی انہیں اچھے معنوں میں مل سکے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پاکستان کے باڈی بلڈنگ کے ہیرو جمال سعود نے حال ہی میں کوریا میں منعقد ہونے والی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے سلور میڈل جیتا ہے. جمال سعود کی یہ جیت نہ صرف ان کی ذاتی محنت اور عزم کا نتیجہ ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز بھی ہے. کوریا میں پاکستان اور وہاں مقیم پاکستانیوں نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے. یقیناً جمال سعود کی یہ کامیابی ہمارے نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا پیغام ہے کہ محنت, عزم اور لگن سے انسان کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے. جمال سعود نے نہ صرف اپنی ذاتی محنت کو تسلیم کیا بلکہ اس جیت کو اپنی ماں کی دعاؤں اور تربیت کا نتیجہ بھی قرار دیا. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. جمال, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. سب سے پہلے آپ کو بہت مبارکباد ہو, آپ جس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. اور کس طرح سے اس چیمپئن شپ میں جو سلور میڈل جیتنے کا ایکسپیرینس یہ کیسا رہا؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. اور پاکستان میں جو اس دفعہ عزت ملی ہے وہ کبھی نہیں ملی, اس کا بھی پاکستان کا بہت شکریہ. میں جی پچھلے 20 سال سے کوریا میں, ساؤتھ کوریا میں ہوں, اور 2019 میں میں نے مسل مینیا کا کمپٹیشن ایز اے چیمپئن ون کیا. اس کے بعد پھر ایز اٹ از کمپٹیشن جاری رہے. ابھی تک میں نے 17 کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ریسنٹلی ابھی ایک سلور ہوا, سلور کے بعد پھر میں گولڈ ہوا ہوں. اچھا, ہاں زبردست. تو ابھی ریسنٹلی 2 گولڈ ہوا ہوں, 1 سلور میڈل ہوا. پھر تو آپ کو زیادہ مبارک ہو. ہاں جی, اور پاکستان آنے پہ ماشاءاللہ پاکستان آرمی, ISPR, ASF اور جو آپ کے سوشل میڈیا انہوں نے بہت عزت دی, انہی کے انویٹیشن پہ میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور بہت خوشی ہوئی. اور کتنے عرصے بعد پاکستان آ رہے ہیں؟ ابھی میں 3 سال بعد آ رہا ہوں. 3 سال بعد آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جیسے کہ بتایا تقریباً 20 سال سے آپ کوریا میں رہ رہے ہیں, تو یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, کیسے کوریا جانا ہوا؟ باڈی بلڈنگ کے لیے اسپیسیفکلی گئے؟ نہیں جی, ہماری پوری فیملی ساؤتھ کوریا میں مقیم ہے. ٹھیک ہے جی, میری سسٹرز, میرے برادرز, ہم سب وہاں پہ ہی ہیں. اور میرا باڈی بلڈنگ میں اس طرح آنا شروع ہوا کہ شروع سے ہی پاکستان میں جب میں 15 سال کا تھا تب سے میں نے جمناسٹک اور ویٹ لفٹنگ ہلکی پھلکی, جیسے آپ کو پتہ ہے شروع میں شوق ہوتا ہے. ہاں جی, تو کوریا جا کے, کوریا ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو موقع بھی دیتا ہے اور آپ کو عزت بھی دیتا ہے, دونوں چیزیں اکٹھی دیتا ہے. اور وہاں پہ سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں, وہ آپ کو سکھاتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں, اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو آپ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. تو میرے لیے اچھی اپرچونیٹی تھی. دوسرا, ہماری والدہ صاحبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ پاکستان کو بہت ہی لو کرتی تھی. ایون کہ وہ ہمارے پاس آتی تھی 3 ماہ بعد, کہتی تھی بھائی میں نے واپس جانا ہے. وہ یہاں سے نہیں تھی جاتی, تو ان کی بھی بڑی خواہش تھی. ایک تو وہ چاہتی تھی کہ میری کوئی ایسی جاب ہو جس میں میں لوگوں کی مدد کر سکوں, اور سیکنڈلی وہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کا نام روشن ہو سکے. تو میرے لیے دونوں اپرچونیٹیز ایسے کھلی تھی
اور ماں کی دعاؤں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثر ہے کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں ایک بڑے اچھے پلیٹ فارم پر بھی. اچھا, کوئی بھی جرنی کسی بھی انسان کی جب وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہے وہ بالکل ہی آسان نہیں ہوتی. کون سی مشکلات آپ نے فیس کی؟ ایک بہت لمبا کریئر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی باڈی بلڈنگ کا بھی ہے, تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں باڈی بلڈرز کو جس طرح سے انجریز ہوتی ہیں, ڈائٹ کا جتنا خیال رکھنا پڑتا ہے, آپ ایک جیسا کھانا کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں, ڈائٹ بھی ایکسپینسو ہے, بہت سی مشکلات ہیں. دیکھیں میرا جو ایک اس پورے جرنی میں جو میرا ایک سوچ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. بالکل, آپ نے جب کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. ٹائم نہیں ہے, کھانے کا مسئلہ, جب آپ ایک دفعہ سٹارٹ کر لیتے ہیں نا اسپیشلی اپنی کیئر کے معاملے میں, تو وہ ایسے آگے نکلتی ہے کہ وہ آپ کو نئے راستے کھول دیتی ہے. آپ کی دیکھنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو میرا خیال میں جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پہلا آپ کا سٹیپ ہے آپ کی جو سوچ کو بدلنے کا. اس سے آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ کا ڈیزائن بدلتا ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا پتہ لگتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو خود انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. اب پاکستان میں دیکھتا ہوں ہمارا پروٹوکول کا بہت زیادہ پروٹوکول دینا ہے, مسئلہ. اب میں جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو مجھے اے ایس ایف بڑی انہوں نے رسپیکٹ کی. انہوں نے کہا جی آپ لائن سے باہر آ جائیں. میں نے کہا سارا آپ کریں لیکن مجھے لائن سے باہر نہ نکالیں, لائن میں لگے رہنے دیں. کیونکہ ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں. آپ جب لائن کے باہر نکلتے ہیں نا تو ہر بندہ آپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے, لیکن ہماری عادت کہاں سے بنی, میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات بتاتا چلوں شاید سب کو اس کا بینیفٹ ہو. جتنی بھی ہماری بیکریز ہیں سب کے باہر صبح جب بچے کچھ لینے جاتے ہیں ان کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اب وہاں سے ہی بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی میرا دروازہ کھولیں گے تو میں نے باہر نکلنا ہے. اس کو 5 روپے دینے ہیں, 10 روپے دینے ہیں. اب پیرنٹس بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ کا اسکول لیول سے ہی یہ سٹارٹ ہو گیا. آپ دروازہ نہیں خود کھول رہے ہیں, آپ نے ورزش کیا کرنی ہے. میں بڑی ہی اس چیز کو, اور میں نے گوار میں اور جتنے بھی آپ کی بیکریز ہیں ان کو فون تک کیے ہیں. میں نے کہا اس سسٹم کو ختم کر, کہتے جی پالیسی ہے یہ نا. تو یہ ٹھیک ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بھئی آپ نے دروازہ خود کھولنا ہے, آپ نے جو معاملات ہیں خود کرنے ہیں. ہم انہیں انیکٹیو خود کر رہے ہیں, بہت زیادہ انیکٹیو کر رہے ہیں. اور انیکٹیو فزیکلی طور پہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن مینٹلی آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, مینٹلی آپ کو ڈسیبل کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. میری بیٹی 4 سال کی ہے, بیٹا 1 سال کا. بیٹی میری ٹائیکوانڈو یلو بیلٹ ہے, 4 سال کی ہے وہ. اچھا. اور باکسنگ وہ کرتی ہے. اور بیٹا جو میرا وہ 6 ماہ کا تھا جب سے وہ میرے سے جم جا رہا ہے. اب آپ 6 ماہ کے میرے پاس ویڈیوز آپ دیکھ لیں, 6 ماہ سے اس کو میں ڈمبر پکڑا رہا ہوں. بیٹی میری 1 سال سے ڈمبر پکڑ رہی ہے. تو جب اور گھر میں میرے ڈائٹ فوڈ ہے تو بچوں کی صحت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگی. اسکول میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں وہ, بلکہ میری ان کی ٹیچر ہمیں پوچھتی ہیں کہ بھئی ان کو تھوڑا سا نا ریلیکس کریں, یہ بہت زیادہ اگریسو ہیں. تو یہ آپ کا بہت فرق پڑتا ہے پورے انوائرمنٹ پہ. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک بیس اگر ہم ان کی ٹھیک بنائیں گے وہ ہوگا. بالکل. اچھا جمال, مجھے یہ بھی بتائیے گا, ابھی جس طرح سے انٹرنیشنلی بھی آپ کافی اچیومنٹس ہیں آپ کے پاس, ابھی فیوچر کی کیا پلاننگ ہے؟ کون سے ایسے ٹائٹل ہیں جن پر آپ کی نظر ہے, جن کے لیے کام کر رہے ہیں آپ؟ جی میرے لیے تو میری 18 آورس جاب ہے. میں صبح 3:30 بجے سے رات 11 بجے تک میں سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پر جیسے ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, آپ کا اپنا جم ہے؟ ہاں جی, اپنا جم ہے. اس میں میرے پرسنل کلاسز میں دیتا ہوں, کسٹمائز ورک آؤٹ بناتا ہوں. آپ ایز اے اینکرز آپ کے حساب سے, ایز اے سی او ان کے حساب سے, ایز اے ماڈلنگ ان کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں مجھے اپرچونیٹی ملتی ہے کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکوں یا پاکستان کا اچھا امیج دے سکوں کسی کو بھی, وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی آگے میرا جو ہے وہ گول ہے. تو یہ ایز اے بزنس کیسا جا رہا ہے آپ کا سفر؟ جی بہت اچھا. میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا تو سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہی ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ نوازا ہے ہر چیز سے کہ اب آئی تھنک کہ ٹائم ہے کہ میں پے بیک کروں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کانسیپٹ ابھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا نا کہ ہر انسان کے لائف سٹائل کے حساب سے آپ ان کی جو روٹین ہے, ان کی جو ڈائٹ ہے, ان کی جو ٹریننگ ہے یا گرومنگ ہے, اس کو پلان کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی بھی ایسا نہیں ہے. بہت اچھے جمز بن چکے ہیں. یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اس چیز کی کمی ہے؟ باہر لوگوں کا فوکس کیوں ہے اتنا کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس حساب سے ہماری چیزیں مینٹین ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ نا دیکھ کے سیکھتے ہیں, سیکھ کے نہیں سیکھتے. یہ سب سے جو بڑا ایشو ہے نا. آپ نے مجھے دیکھا, میں نے آگے دیکھا, آپ نے آگے دیکھا. اس میں میں اولمپیا USA کا آتھرائزڈ ٹرینر بھی ہوں.
اور نیوٹریشن بھی ہوں, اور پاکستان میں ایک ہی ہوں, کیونکہ اس کو میں نے ویریفائی کیا کہ پاکستانی کتنے لڑکوں کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے, کسی کے پاس نہیں تھا. اور اس کے لیے مجھے 3 منتھس کے لیے میں نے پوری تیاری کی. پھر اس کا ایگزام ہوتا ہے پورا, آپ ایک تھرو پراپر ایک چینل ہے اس کا, آپ یوٹیوب سے دیکھیں گے, انسٹاگرام سے دیکھیں گے, کہیں سے بھی دیکھیں گے, وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن وہ آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے انڈیویجولی ڈیل نہیں کر پا رہا. اب میں آن لائن کلاسز کرتا ہوں, آن لائن کلاسز میرے پاس صرف 5 اسٹوڈنٹ ہیں, 5 اسٹوڈنٹ سے میں زیادہ لے ہی نہیں سکتا, ٹائمنگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 5 اسٹوڈنٹ ہیں, اور وہ میرے 5 اسٹوڈنٹ اگر میں آپ کو آف ریکارڈ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ انبیلیویبل کہ وہ کہیں گے یار یہ بندہ کیسے اس طرح چینج ہو سکتا ہے. 70 kgs 50 kgs جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے چینج کیا ہے. اور ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, ڈاکٹر تھیں, وہ ساؤتھ کوریا میں 17 ایئر سے میرے سے سیکھ رہی ہیں وہ نا. تو 17 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, کیا سکھائیں گے آپ. اور لیکن میری وہ اسٹوڈنٹ یہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی آتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے آج میری پہلی کلاس ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ سیکھنے کا عمل نہیں روک رہے وہ لوگ. نہیں, اسی طرح میرا بھی سیکھنے کا عمل نہیں رک رہا. تو یہ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے آپ کے پاس اپرچونٹی آتی جائے گی سیکھنے کی, کیونکہ آپ اپنے آپ کو جب بلاک کر دیتے ہیں نا کسی چیز پہ کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں, پتہ لگ گیا, تب آپ کا پھر ڈاؤن فال جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. جی. تو آئی تھنک پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا, خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں تھوڑا ذرا ہاتھ تیز ہے. کھولا رکھیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی تو کبھی سوچا کچھ ایسا پلان پاکستان میں کریں کسی طریقے سے, ابھی نہیں, سال بعد 2 سال بعد؟ جی, پاکستان میں جم کا میرا یہاں پر جو ٹرینرز ہیں ان کو کس طرح سے گروم کر سکتے ہیں؟ میں ابھی کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ پاکستان میں جو لڑکے باہر آنا چاہ رہے ہیں ان کو ایز اے فائنینشلی کافی پرابلم ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک میں نے لڑکا تیار کیا ہے جس کو میں اپنے ہی پورے خرچے پہ جو ہے میں اس کو کوریا لے کے جا رہا ہوں, اور لے جا کے میں اس کو پورا جو ہے ایز اے کمپٹیشن تک میں اس کی پوری کیئر کروں گا. تو یہ اگر فائنینشلی طور پہ پاکستان میں تھوڑی ہیلپ مل جائے تو آئی تھنک یہاں پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جو کہ باہر جا کے دکھا سکتے ہیں. اور بہت اب جو لڑکے آ رہے ہیں بہت خوبصورت باڈی بناتے ہیں, وہ پہلے کی طرح وہ جو ہے نا وہ اسٹائل ختم ہو چکا ہے, کیونکہ پہلے تھا خالی باڈی بلڈنگ, اب مین فزیک آ گیا, کلاسک فزیک آ گیا, اور ہاں جی. اور پاکستان میں ایک کمپٹیشن ہے, شاید آپ نے بھی سنا ہو, پاک چیمپئن. جی بالکل. ہاں جی, پاک چیمپئن ایک اچھا چینل ہے, اس میں سے آپ لڑکے جو نکلے ہیں وہ بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کنٹری میں جا کے اس کو اپنے آپ کو اچھا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جو ہے نا اتنا باڈی بلڈنگ کا جو ہے نا وہ زیادہ نہ ڈالیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, صرف فٹنس تک رکھیں, اور دن میں صرف 15 منٹ. کیونکہ یہ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں جمال کہ لوگوں کو یہ گیس کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, ابھی کسی کا اسٹرکچر ہی نہیں ہے باڈی بلڈنگ والا, جی اس کو, لیکن یہ اینالائز نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ یار میں باڈی بلڈنگ میں میرا فیوچر نہیں ہے, میرا کلاسک میں یا مینس فزیک میں ہے یا ماڈل فزیک میں ہے. یہ کس طرح سے لڑکے اب جج کر سکتے ہیں؟ یہ جیسے میں نے آپ کو آگے بتایا ہے کہ کسٹمائز ورک آؤٹ جب تک نہیں آئے گا یہاں پہ تب تک یہ پرابلم چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ ایز اے اینکر پرسن آپ کو ضرورت ہے کہ میں ٹی وی پہ لگوں, ایز اے فٹ لگوں گا, یار مجھے لوگ دیکھیں, ریڈی ہوں, بیٹھے ہوں کہ یار یہ کب آئے گا لڑکا, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ آپ کا, اب آپ باڈی بلڈنگ کی طرح پورے پھول کے بیٹھ جائیں گے تو وہ دیکھنے والے لوگ بھی انکمفرٹیبل ہوں گے. جب تک یہ اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک. اب موسٹلی کویسچن جو مجھے ملتے ہیں وہ ملتے ہیں جی پروٹین کون سا لینا ہے, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ لینے سے ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا یا ہم چھوڑیں گے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں پروٹین پاؤڈر صرف ایک ہے, صرف گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, آپ نے اس کے لیے لے لیا. یہ پانی ہے, ڈرنک ہے, اس نے آپ کا مسل ڈیولپ نہیں کرنا. یا تو آپ لیں دن میں کوئی 6 دفعہ, اور ایک دفعہ مل رہا ہے یہاں کوئی 10-15 ہزار کا, وہ امیر بندہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. 30-35 میں نے کہا میں فگر بھی ٹھیک کر دوں. اوکے 30-35 ہزار کا منیمم پروٹین کا ایک. ہاں جی. اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, میں لیتا ہوں چکن شیک. وہ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 پیس آپ نے لینے ہیں چکن کے, اس کو آپ نے ابال لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ پانی میں ڈال کے بلو بیری ڈالیں, شہد ڈالیں, بادام اور اخروٹ, اس کو آپ گرائنڈ کر لیں. اور یہ اگر آپ پی لیتے ہیں نا 15 دن میں آپ اپنا مسل کی گروتھ دیکھ لیں. اچھا. میں نے آج تک پروٹین پاؤڈر نہیں لیا. لیکن یہ پینا, دیکھیں اسے کہتے ہیں
سیکریفائس. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, کنٹری کے لیے سیکریفائس, اپنے لیے سیکریفائس. اور یہ سیکریفائس نہیں ہوگا تو آپ پھر نارمل پیپلز کی طرح سیم ایز اٹ از آپ ہیں. تو اگر آپ نے تھوڑا اسپیشل بننا ہے, تھوڑا اسپیشل دکھنا ہے, تو آپ کو اسپیشل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈائٹ لاسٹلی مجھے بتائیے گا, جیسے ابھی یہ تو آپ نے بتا دیا, ایک فارمولا بتایا, لیکن جب بھی کوئی کمپٹیشن ہے آپ کے, انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشن ہے, کیا ڈائٹ روٹین ہوتی ہے؟ بڑی مشکل سنا جی, 22 انڈے کھانے ہیں, چکن اتنا کھانا ہے. میں نے مہینے کے 900 انڈے کھائے ہوئے ہیں, ایک مہینے کے 900 انڈے. اب اس کو خریدنا بھی, ابالنا بھی, چھیلنا بھی, کھانا بھی, ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس میں میری وائف جو ہے, اگر میں 3:30 بجے جا رہا ہوں, کو 2:30 بجے اٹھنا ہے, وہ صبح میرا سارا دن کا میل تیار کرتی ہیں, کیونکہ ہمارا حلال حرام کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, پرابلم ہے. اب ڈائٹ کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو ہمارا کیک, کینڈیز, ایوری تھنگ گھر بنتا ہے, کچھ بھی ہم باہر سے نہیں لیتے. تو میری وائف جو ہے وہ پورا میرا وہ نیوٹریشن کا جو ہے وہ میرا خیال رکھتی ہے. تو میرے لیے ایز اے نارمل ڈیز میں اتنا نہیں میں اسٹرک ہوں, لیکن کمپٹیشن میں میرے لیے چکن, فش, براؤن رائس, ایگ اور شکرکندی, اس کے علاوہ میرے لیے کوئی کھانا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں ایسے جیسے روزے پہ بندہ چلا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی چائے نہیں, کچھ بھی بالکل نہیں. ہاں جی, اس کے علاوہ بس اگر کوئی ڈرنک لیتا ہوں تو میں ادرک کا کہوہ, ٹھیک ہے, ادرک و لہسن اور لونگ کا کہوہ, ٹھیک ہے, یہ میرا ایوری ڈے کی روٹین ہے. اچھا, یہ میں نے کم سنا ہے ویسے باڈی بلڈرز کو کہ وہ قہوے بھی پی رہے ہوں, کیونکہ جو آپ کو ادرک, لہسن اور دال چینی اور لونگ, اس کا جو کہوہ ہے نا, یہ آپ کا پوری باڈی کو ایک دفعہ ہیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی طور پہ آپ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے نا وہ فاسٹ ہوتی ہے, ڈائجیشن سسٹم بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی ٹیبلٹ لے لیں, وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو پمپ نہیں کرے گی, وہ صرف ریگولر کرے گی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کی بلڈ سرکولیشن کو پمپ ہی کرتی ہیں, اور جو ورزش ہے وہ آپ کو مینٹلی ایکٹیویٹ کرتا ہے. جیسے پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ سب جو چیزیں نا یہ پیسہ کمانے کے لیے ہو رہی ہیں, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتے ہیں, تو پھر یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھا, یہ تو ایک علیحدہ ہی جو ہے. اب میرے لیے, میں پچھلے 18 سال سے سکھا رہا ہوں, میرے لیے اب زیادہ مشکل ہو گیا ہے سکھانا بھی اور سیکھنا بھی, کیونکہ جب آپ زیادہ سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں. تو وہ اور میرے لیے تو کسی کو ہاتھ لگانا ایسے ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. ذمہ داری اوبویسلی آپ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اس شخص کی, ٹو مچ ہوگی. اور پاکستان میں آئی تھنک کہ یہ چیز آنی چاہیے, ٹرینر کو پیسہ کمانا چاہیے تاکہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے سکھا سکے. اب تھوڑے پیسوں میں پراپر ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں کے ٹرینرز کو بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان کی باڈی بلڈنگ کے ہیرو جمال سعود ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, ان کی طرف سے جو ٹپس تھیں امید کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند رہی ہوں گی. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.